अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल करें। और मैं ये कहूँगी कि जुमे का ये वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना ही बहुत अफजल है, क्योंकि हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अशूरा आज ख़त्म हो चुका है, दूसरा अशूरा कल से स्टार्ट होगा। तो वैसे भी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतों में इजाफ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, खूब 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 दिल से अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करें। तो चलिए हम आज दूसरे जुमे में हमें किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको हर नमाज में किस तरीके से पढ़ना है वो बताऊंगी। तो ये वीडियो आज रिकॉर्ड होकर डाले करे तक भी मुझे टाइम हो जाएगा, क्योंकि सब मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब इसे गौर से सुनिएगा, बिना स्किप करें, इसे गौर से देखें और अपने लिए एक पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि हमें आज जब इशा ख़त्म होती है, जुमेरात के दिन से इशा जैसे ही होती है, हमें जो है सो 11 बजे, मतलब मैं ये कहूँगी कि आप ये तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, पर तहज्जुद में हम कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से ये मिक्स एंड मैच होने की वजह से आप इतना सब पढ़ नहीं पाओगे। तो जैसे इशा ख़त्म होती है और आप तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद में आप 11 बजे ले लें, 12 बजे ले लें, 1 बजे ले लें। मैं तो कहूँगी कि ये दिन आप जुमेरात, जब जुम्मे का दिन जुमेरात के दिन से शुरू हो जाता है मगरिब के बाद, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि पहला अशूरा ख़त्म हो चुका है और दूसरे अशूरे में हम जाने वाले हैं। तो आप अपनी इबादतों में इजाफ़ा करें और ये जुम्मे के दिन आप अपने लिए अपने गुनाह बख्शाने की दुआ करें, जितना हो सके उतनी इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खूब दिल से दुआ करें, क्योंकि जब हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे तभी तो हमारी दुआएं कबूल होगी, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे आपने इशा नमाज अदा की, तराबी अदा की, उसके बाद आपने जो है सो उसके बाद आपने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है। जो भी आपकी हाजत हो, चाहे वो रिज़्क़ को लेकर हो, औलाद को लेकर हो, पसंद की शादी को लेकर हो या शादी को लेकर हो, जो भी आपके मसले हैं वो 2 रकात आपने अदा करनी है सलातुल हाजत, और आपने दुआ करनी है। तो इसके बाद आप जो है सो जब आप सलातुल हाजत पढ़ लें, उसके बाद में आपने जो सो पढ़ना है सूरे काफ। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि सूरे काफ हम जुम्मे के दिन पढ़ते हैं, तो कि जुम्मा शुरुआत हो चुकी है तो हम सूरे काफ पढ़ेंगे। और आपके जितनी भी ख़ज़ा नमाज़ें हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसे आज अदा कर सकती हैं, सूरे काफ पढ़ें, दुआ करें। और जो सो ये हो गया तरावी के बाद में, अगर आप ये कर सकते हैं तो 1 बजे के बाद करें, या फिर आप उससे पहले कर सकते हैं 12 बजे, तो भी आप ये कर सकते हैं। बहरहाल आप ये तहज्जुद से पहले कर सकते हैं इसे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से भी इसे एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी नमाज़ों के साथ भी इसे कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये सब किया, उसके बाद हम आ गए हैं तहज्जुद में। तहज्जुद में आपने जो सो सलातुल तस्बीह अदा करनी है। सलातुल तस्बीह में ये कहूँगी कि हमें हर रमज़ान में कम से कम रमज़ान में 1 मरतबा पढ़नी चाहिए, या फिर 4 जुम्मा पढ़नी चाहिए। तो इसका बहुत बड़ी फ़जीलत है। आप इसे किस तरीके से, इससे क्या कुछ नहीं मिलेगा, आप सोच नहीं सकती हैं। इसकी फ़जीलत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने जुम्मे के वज़ाइफ में भी बताया था। तो आपने सलातुल तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है सो तहज्जुद की 2 रकात ही नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद आपने पढ़नी है 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा वल्लाहु अकबर, 33 मरतबा आयत करीमा, 33 मरतबा लाहौल पढ़ें, और 33 मरतबा रब्बी ज़िद्दी लीमा पढ़ें। इसके बाद में, इससे पहले और आखिर में, ये शुरू करने से पहले और आखिर में आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने हैं। और इसके बाद में आपने पढ़ने हैं सूरे बकरा की 2 आयतें। सूरे बकरा की आयतें आपने तहज्जुद से लेकर मगरिब, जब ये एंड होगा जुम्मा, तब तक भी आपको हर नमाज में पढ़नी है। सूरे बकरा की 2 आयतें आखिर वाली,
ٹھیک ہے، اس کی کیا اس کی کیا امپورٹنس ہے کیا نہیں، وہ آپ جب اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھو گے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ اس کی یہ اتنا پاورفل ہے سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو چلیے یہ کریں آپ، اس کے بعد میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے دعا کس طریقے سے کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی آپ دعا کریں تو رو کر کریں، گڑ گڑا کر کریں، اللہ سے رجوع کر کر کریں، اور یہ سب کہیں، اور ہر دعا میں اللہ کا نام لے کر کریں۔ آپ کو جو بھی اللہ کے نام یاد ہے یا یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں، دیکھ کر اس طریقے سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہو گیا یہ تہجد میں۔ تہجد کے بعد آپ آئیں گے، تہجد میں ہمیں وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ سب جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ نے جو ہے پڑھنا ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں ان کے لیے بول رہی ہوں جو اولاد چاہتے ہیں، تو آپ نے سورہ مریم کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہیں تو 1 مرتبہ پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں۔ اور سورہ مریم اول آخر آپ نے درود پڑھنا ہے، سورہ مریم 1 بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے۔ سورہ مریم پڑھنے کے دوران آپ نے آپ کی نیت یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور خوب دل سے رو کر دعا کریں۔ اور جو بہنوں کے نکاح میں پرابلم آ رہی ہے، جو دیر سے ہو رہا ہے، جو پسندیدہ نکاح بھی چاہتی ہیں، وہ جو ہے سو اپنے لیے سورہ یاسین کی جو ایک آیت ہوتی ہے اسے 101 مرتبہ پڑھیں۔ اور جو رزق میں برکت چاہتے ہیں وہ جو ہے سو میں نے یہ اسکرین پہ جو ویڈیو جو آئے گی پک، آپ نے وہ پڑھنی ہے 101 مرتبہ، شروع اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنی ہے۔ تو یہ ہو گیا شادی کا، اولاد کا اور رزق کا، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور ایگزام کے لیے بھی آپ ربی زدی علما پڑھ سکتے ہیں 101 مرتبہ۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ مس نہ کریں، تہجد کے دن آپ یہ ضرور پڑھیں۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے سو یا غنیو یا غنیو یا غنیو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس بیچ آپ نے اس کے دوران آپ نے سورہ کوثر، یا غنیو کے بعد سورہ کوثر، یا غنیو کے بعد سورہ کوثر، اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ہو گیا تہجد کا۔ تہجد کے بعد آپ نے کرنی ہے، آپ جیسے سحری کرتے ہو، سحری کے بعد آپ جیسے کہ میں نے دعا کا تو آپ کو کہا ہی ہے، آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو آپ جیسے تہجد کا سب کچھ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنی ہے، اور خوب دل سے اللہ سے رو کر رجوع کر کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے میرے گناہ بخش دے، اور اپنے لیے خود کے لیے، ماں باپ کے لیے، ہر چیز کے لیے جو بھی آپ چاہتی ہیں اپنی زندگی میں، اپنی پسندیدہ شخص کے لیے آپ ہر چیز کے لیے وہ دعا مانگ سکتی ہیں۔ اور جب بھی آپ یہ سب کچھ کریں تو اپنی نیت، اپنی ہر چیز اپنے دھیان میں رکھ کر کریں۔ تو اب ہم فجر پڑھیں۔ فجر کے بعد، اب فجر سے پہلے آپ نے 2 سنت پڑھی، 2 سنت کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ اسی لیے پڑھیں تاکہ آپ کو رزق کے لیے کسی کے سامنے جھکنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ جب آپ یہ پڑھیں گے 2 سنت کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا رزق عطا کریں گے، انشاءاللہ 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 آمین۔ تو یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ فرض پڑھیں۔ فرض کے بعد میں آپ نے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فجر کی نماز میں آپ نے لازمی سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کی تین سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، ایک اپنی عمر دراز کے لیے، ایک اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے، ایک اپنے رزق کے لیے، ایک اپنی خیر و برکت کے لیے۔ اس طریقے سے آپ نے اسے 3 مرتبہ کر کے پڑھ کر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں، آپ سورہ دکن پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں، آپ یہ فجر میں بھی پڑھ سکتی ہیں سورہ جمعہ، یا پھر آپ جمعے کے ظہر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طریقے سے آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ جو ہے سو دعا کریں۔ دعا کے وقت، دعا سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ دعا کریں اور استغفار 100 مرتبہ کر کر جب آپ بستر پہ جائیں سونے کے لیے تب آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے اور سو جانا ہے۔ 100 مرتبہ اگر آپ سے ہو سک رہا ہے تو 100، یا تو پھر آپ 11 مرتبہ کریں اور اپنی گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنی
پسندیدہ جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کی شادی کے لیے، تو آپ اس کا ذکر کر کر سو جائیں۔ اور پھر آئے ہیں ہم ظہر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو جمعہ الحمدللہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ہم سال بھر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جمعے کی فضیلت بہت بڑی ہے الحمدللہ۔ جمعے کے دن آپ نے بے شمار درود بھیجنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، رو رو کر کریں، تلاوت کریں، کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوتیں جب کریں چھوٹی سی صحیح کچھ جو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، تہجد کے ساتھ پڑھیں اور خوب دل سے رو کر اللہ سے دعا کریں، اور جمعے کے دن خوب درود بھیجیں اور نمازیں ادا کریں۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں جمعے کا دن سب سے افضل دن اور بہت ہی پیارا دن ہوتا ہے۔ اس میں اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، نہائیں دھوئیں، غسل کریں، اور جو ہے سو لڑکے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، لڑکیاں گھر میں ہی نماز پڑھیں اور خوب دینی ماحول بنائیں، اور گھر میں بہت ہی جتنی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اتنی خوشبو لگائیں، زیادہ خوشبو نہ لگائیں۔ اور آپ نے میں یہ کہوں گی کہ چلیں جمعے کی نمازیں آپ نے ادا کر دی، آپ نے جو ہے سو سورہ جمعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ کاف میں نے کہا تھا کہ آپ نے رات میں پڑھنا ہے سورہ کاف، تو آپ اگر ابھی بھی پڑھنا چاہ رہی ہیں تو سورہ کاف پڑھیں۔ سورہ کاف پڑھتے وقت اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ مطلب اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ نے سورہ کاف جب آپ پڑھیں تو سورہ کاف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو اپنی دیوار پر اسے سورہ کاف اپنی یہ کلمے والی انگلی سے لکھیں۔ اگر آپ کے کوئی جگہ پہ یا پھر آپ کے کوئی ہاتھ میں یا کہیں پر آپ کو درد ہے تو وہاں پر سورہ کاف ایسے کلمے کی انگلی سے لکھیں، اور جو ہے سو جو کچھ بھی آپ پڑھیں اس کو ایک ساتھ جب کبھی آپ نمازیں پڑھتی ہیں یا سورہ پڑھتی ہیں تو ساتھ میں ایک گلاس پانی رکھ لیں، ساتھ میں ایک گلاس پانی رکھ لیں، پانی پہ دم کر دیں اور وہ پی لیں۔ تو یہ ہو گیا سورہ جمعے کا۔ پھر سے کہوں گی کہ جب آپ یہ سب پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار کر لیں، 100 مرتبہ لا حول پڑھ لیں۔ بس یہ پڑھے بعد میں آپ نے جو ہے سو آپ ظہر میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، جو کچھ بھی آپ جیسے کہ کسی کی کنٹینیو میں ہوگی قرآن وہ کنٹینیو کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، دعا کرتے وقت اللہ کے سارے نام لے کر دعا کریں، اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ضرور پڑھیں۔ یہ ہو گیا ظہر کا۔ اور پھر ہم آئے ہیں عصر کی نماز ادا کی، اور پھر سے آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ فرض سے پہلے آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو یہ رزق کا ہو گیا۔ اور عصر سے اور مغرب کے دوران ہمیں افطار کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو اس سے زیادہ پڑھنے کے لیے تو کچھ دوں گی بھی نہیں، کیونکہ میں خود بھی بہت کم پڑھتی ہوں، میں ذکر زیادہ کرتی ہوں اس وقت۔ تو آپ نے ہر چیز 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ ہو گیا استغفار، 11 مرتبہ ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، سبحان اللہ 11 مرتبہ ہو گیا رب زدنی علما۔ آپ نے یہ سب پڑھ لینی ہے اور اللہ سے خوب رو کر دعا کرنی ہے۔ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ اصل قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اپنی قبولیت ضرور کریں اللہ سے، اور خوب رو کر اور اللہ سے اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اور جو خوب رو کر اللہ سے دعا کریں۔ میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور میری ساری دعائیں قبول کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جمعے کا دن اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہے، اور دیکھنا جیسا آپ کو کچھ ہی دن میں کچھ ہی ٹائم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی عبادتوں نے یقیناً اثر دکھایا ہے۔ الحمدللہ۔ میں آپ سے ایک
میری فالوور ہے جنہوں نے مجھے میسیج کیا تھا باجی جو میں نے لاسٹ جمعے کے دن آپ نے جو وظائف بتائے تھے میں نے کیا ہے، اور میں نے جو حاجت مانگی تھی صلاۃ التسبیح کے ذریعے اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا تھا اس سے الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، میرے گھر والے میری شادی کے لیے راضی ہو گئے، اور جو کہ بالکل 8 سال سے ناممکن سا تھا آج الحمدللہ وہ پورا ہو گیا۔ تو پھر میں یہ ہمیشہ پڑھوں گی تاکہ میں اپنی ہر چیز اللہ سے منوا سکوں۔ تو وہ بہت خوش تھی الحمدللہ، بہت اللہ پاک انہیں خوش رکھے، اور میں ان کی زیادہ تفصیل اس ویڈیو میں نہیں دینا چاہوں گی، میں اس کے لیے الگ ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ میں بس چھوٹا سا آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور الحمدللہ انہیں بہت اچھا رزلٹ دکھا کہ ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ اور ایک میری سسٹر ہے جنہوں نے یہ کیا تھا رجب کا وظائف، وہ بھی بہت سکسیسفل ہوا، انہیں بھی رشتوں کی کمی ہو رہی تھی، رشتے نہیں آ رہے تھے، انہوں نے رجب میں روزے رکھے اور وہ جو وظائف میں نے بتائے تھے وہ کیے الحمدللہ، اللہ نے ان کی سن لی، اور انہیں اتنی بہترین رشتے آئے کہ ان لوگوں کو اب سلیکٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ انہیں کون سا رشتہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہر لڑکی کا نیک نصیب کرے، انہیں صورت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اچھی دے اللہ پاک، کیونکہ لڑکیاں بہت ہی نادان ہوتی ہیں، کچی مٹی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں ڈھالو وہاں ڈھل جاتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں اچھے سے اچھا نصیب دے ان کا، اور انہیں خوب چاہنے والے سسرال والے اور خوب چاہنے والے ہسبینڈ ادا کریں، آمین ثم آمین۔ اور جو لڑکیاں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اللہ پاک ان کے گھر والے راضی ہو جائیں۔ میں یہاں کہوں گی کہ والد اور والدین تھوڑا سا اپنے بچیوں اور بچوں پر دھیان دیں، اگر وہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے تو بھی آپ لوگ ایک نظر ان کی بات سنیں، انہیں سمجھیں، کیونکہ اس طریقے سے بچیاں پریشان رہنا یا بچے پریشان رہنا یہ غلط ہے۔ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی، آپ تھوڑا سا توجہ دے کر سمجھائیں انہیں، اگر آپ سمجھا سکتی ہیں تو، یا پھر ان کی تو عبادتیں میں نے بتا دی ہیں آپ سب نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب میں آپ کو دعا کا طریقہ بتاتی ہوں۔ اب جب آپ ہر ٹائم پہ جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ نے سورہ بقرہ کی دو آیتیں پڑھنی ہیں، ساتھ میں آپ نے اللہ کے وہ نام جو آپ کو جو بھی یاد ہیں وہ آپ لیں، یا رحمان القادر الرحمن یا رحیم یا ربی، یہ سب نامیں آپ لیں، جو کچھ بھی آپ کو پسند ہے یا پھر آپ لیتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پورے نام میں فل میں کہوں گی خیر و برکت ہے۔ صرف یا غنیوں کہنے سے ہی یا رازق کہنے سے ہی اللہ پاک رزق عطا کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ ضرور کریں اور خوب دل سے دعا کریں۔ تو دعا کس طریقے سے کرنی ہے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ آپ نے ہر دعا میں تہجد سے لے کے مغرب تک آپ نے دعا شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد میں آپ نے اللہ کے نام لے کر دعا کرنی ہے، پلس آپ نے جو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے علم پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اور جو حاجت آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو، چاہے وہ اولاد کو لے کر ہو یا شادی کو یا پسندیدہ ہو، جو بھی ہو، اسے آپ 3 بار اپنی دعاؤں میں بولیں۔ جب آپ دعا شروع کریں تب ذکر کریں، جب آپ ایک دعا کے بیچ میں جاتے ہو تو تب بولیں، اور آخر میں جب آپ دعا مکمل کرتے ہو تب کہو، تو یقیناً اللہ آپ کی ضرور سنیں گے۔ تو چلیے میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ویڈیو نہ بن جائے، اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو اور مجھے صحت عطا کریں، اور لڑکیوں اور بہنوں کے لیے نیک سے نیک صالحہ رشتہ عطا کریں، اور ان بھائیوں کے کاروبار میں اللہ پاک خوب خیر و برکت دے، اور یا اللہ پاک جو بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جنہیں کس وجہ سے بیمار رہتے ہیں، یا اللہ پاک انہیں شفا عطا کریں، اور یا اللہ پاک جو اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہے، جو اولاد کے نام سے محروم ہے، اللہ پاک انہیں اولاد عطا کریں، اور جو بیٹا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ پاک انہیں بیٹا دے، اللہ پاک جو بیٹی چاہتے ہیں، جو رحمت چاہتے ہیں، اللہ پاک انہیں بیٹی بھی نصیب کریں۔ تو
اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہماری وہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں جو ہمارے دعائیں قبول ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک اس رمضان ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک اس رمضان ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں۔ چلیے اور بھی آپ سب کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو ضرور شامل کریے گا۔ اللہ حافظ۔ اور میں جانے سے پہلے، ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب کو، کیونکہ میں اس کی الگ ویڈیو نہیں بنا سکوں گی وقت نہ ہونے کے کارن، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے 12ویں رات کو، مطلب جو 12ویں روزے کو عشاء کے بعد، نماز کے بعد آپ نے 12 رکعت نفل، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، یعنی سکون سے بھی آپ سوریں پڑھ لیں، اور پڑھ کر 12 رکعت نفل پورے کریں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد نفل نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے نکاح کے لیے۔ یہ خاص وظائف ہے ان کے لیے جو پسندیدہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو اولاد چاہتے ہیں، اور جو اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے۔ تو میں نے بہت کچھ بتایا ہے اس ویڈیو میں، بس میں یہ کہوں گی کہ یہ خاص ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو شادی کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ سب ضرور کریں، یہ ایک وظیفے کے لیے لیں، اور یہ سب جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ آپ نے صرف جمعے کو ہی کرنی ہے، نارمل ڈیز میں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ میں نے اسی لیے کہہ دیا کیونکہ میں اس کے لیے الگ ویڈیو کی مصروفیات نہیں رکھ سکوں گی، کیونکہ مجھے بھی اپنی عبادتیں مکمل کرنی ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ سب اسے غور سے سنیں اور اپنی دعائیں اچھے سے کریں، اللہ سے خوب دل سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ کے نام لے کر دعا کریں۔ اور میں وہ لڑکیاں ضرور پڑھیں جو پسند کی شادی اور شادی کے لیے پریشان ہیں، تو وہ یہ ضرور پڑھیں۔ اور میں کہوں گی کہ میں اسکرین پہ ڈال دوں گی، اور چلیے میں اجازت لیتی ہوں آپ سب سے۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور اپنے خیر و امان میں ہم سب کو رکھے، ہم سب کے اوپر سے ہر پریشانی، ہر تکلیفیں دور کرے، اور ہمیں خوب رزق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا آگے ویڈیوز کے لیے، اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔